बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तआला युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व क़ाल अल्लाह तआला इन्नका लन तस्ततिअ माइय सब्र। एक बात याद रखो अहबाब ज़ी वक़ार, इल्म की अक़साम है। बड़ी मोटी मोटी तो दो किस्में हैं। एक किस्म है इल्म ज़ाहिरी और एक है इल्म बातनी, इल्म लदुनी भी कहते हैं। अब बाज लोग इल्म लदुनी, राज, इसरार, इन चीजों का इनकार करते हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सूफिया ने गढ़ लिया है। और बाज कहते हैं ये देखो जी, ये जो हिंदू पंडितों से ये चीज ली गई है, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पहली बात तो यह है कि कुरान इस पर बात करता है। अगर फकत इल्म ज़ाहिरी ही की बात होती तो कुरान फिर ये ना कहता युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। वो तुम्हें इल्म सिखाता है किताब और हिकमत का। तो पता ये चला कि किताब का इल्म यानी कुरान पाक का इल्म है, फिर इसके अंदर हिकमत वो एक अलग इल्म है। और वैसे भी आप देखें फी जमाना कितने उलूम हैं जी। एक इल्म शरई होता है, इल्म नजूम है, इल्म फलां है, इल्म फलां है। ये जी अंग्रेजी का इल्म है, ये मैथ का इल्म है, ये साइंस का इल्म है। तब ये कहें कि इसके अलावा कुरान और सुन्नत के इल्म, ज़ाहिरी इल्म के अलावा कोई इल्म नहीं है, तो फिर उनका क्या कहोगे या उनके मुतल्लिक क्या कहोगे? और फिर कुरान पाक सूरह कहफ आप खोलें तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन दो नबियों का जिक्र करता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिजर अलैहिस्सलाम की मुलाकात। और क्या खिजर अलैहिस्सलाम का कौल नकल क्या करते हैं? इन्नका लन तस्ततिअ माइय सब्रा। हालांकि अल्लाह का नबी है, ये याद रखो अल्लाह के नबी के पास क्या इल्म नहीं था? इल्म था, इसका भी इनकार नहीं करोगे। क्या उनके पास किताब नहीं थी? किताब भी थी, वो अहले किताब नबी थे। फिर ये जुमला क्यों कहा, क्या मेरे साथ जो चले हो अब सब्र नहीं कर सकोगे? लन इन्नका लन तस्ततिअ माइय सब्रा, मैं जो करूंगा उस पे तू सब्र नहीं कर सकेगा, उस पे तू सब्र नहीं कर सकेगा। मतलब क्या कि जो तेरे पास इल्म है वो तो है ही है, मगर जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पास है, उससे बज़ाहिर तुम आगाह नहीं हो। ये एक राज था उनके सीने में, ये इल्म राज था। और फिर कुरान ने नहीं ये बात की कि जब एक दरिया पे पहुंचे और जिस कश्ती में बैठे उसी में सुराख कर दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि आपने क्या किया? फरमाया मैंने कहा था तू सब्र नहीं करेगा, तू सब्र नहीं करेगा जी। आगे एक बस्ती में गए, वो दीवार टेढ़ी थी, गिर रही थी, उखाड़ दिया, दीवार तमीर करनी शुरू कर दी। फिर सवाल किया कि इन बस्ती के लोगों ने तो खाना नहीं दिया मुझे, हमें आप कहा, मैंने कहा था ना तू सब्र नहीं करेगा, मैं जानता हूं मैं क्यों कर रहा हूं। और तीसरा वो बच्चे की गर्दन को मरोड़ दिया। फिर बोले अल्लाह के नबी कि आपने ये क्या कर दिया? कहा मैंने कहा तो सब्र नहीं करेगा। कहा भी तीनों की हिकमत सुन कि इनके अंदर हिकमत क्या थी, मैंने ये काम किया क्यों, और फिर अब तेरा मेरा रास्ता जुदा है। कहा कश्ती में सुराख इसलिए कि दूसरे किनारे पे जालिम बादशाह था, वो कश्ती को जब्त कर लेता, बच्चों का रिज्क रोटी खत्म हो जाता। दीवार इसलिए कि उस दीवार के नीचे बच्चों का खजाना था, उनका खजाना था, दीवार गिर जाती लोग लूट लेते, दीवार बना दी बच जाएंगे। बच्चा इसलिए कि वो बड़ा हो के वो खूबसूरत था, वो काफिर होना था और उसकी मोहब्बत में उसके माँ बाप भी ईमान से निकल जाने थे। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह उसके बदले में उन्हें नेक और साले बेटा दे देगा। तो मैंने मुख्तसर इशारे के साथ बताने का मकसद है, इसी को कहते हैं इल्मुल इसरार।
علم الاسرار، یعنی اولیاء کاملین کچھ کام کرتے ہیں، بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب کام ہے، یہ بڑا عجیب کام ہے، یہ سمجھنے والا نہیں ہے، یہ ایک عجیب سا کام ہے، مگر اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، کچھ راز ہوتے ہیں۔ اب یہ کہیں جی راز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس پہ بھی آ جائیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سب نے نقل کی ہے، سب بیان کرتے ہیں، مگر غور سے سنو کہ حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم سیکھے۔ کتنے علم سیکھے؟ 2 علم سیکھے۔ کون سے؟ فرمایا پہلا علم وہ کہ جسے میں بیان کرتا ہوں، جسے میں بیان کرتا ہوں، نبی پاک کے وہ فرامین جو آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں کہ میں نے حضور سے یہ بھی سنا، یہ بھی سنا، یہ بھی سنا۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا فرمایا کہ اگر میں اسے بیان کر دوں تو تم میری گردن کاٹ دو گے۔ یہ وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز میرے پاس ہیں، وہ خاص باتیں ہیں جو میرے سینے کے اندر ہے، اگر میں تمہیں بیان کرنا شروع کر دوں تم مجھے مار دو گے، کاٹ دو گے۔ اور ایک مقام پہ ابو ہریرہ پاک نے رازوں میں سے ایک راز کہا، ان میں سے ایک راز یہ ہے سن 60 ہجری میں میرے نواسے امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بھی آتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو یہ کہا کہ 2 علم ہیں، مطلب کیا؟ ایک وہی جو علم ظاہری، اور ایک وہ جو راز اور اسرار جو پوشیدہ رکھنے۔ اور پھر یاد رکھو علم الاسرار ہر بندہ برداشت بھی نہیں کر سکتا، ہاں یہ اللہ دیتا بھی اس کو ہے جو اس کو ضبط اور پوشیدہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر کسی کو مل جائے تو ممکن ہے وہ بیان کرنا شروع کر دے، یہاں تو کسی کو ملتا ہی کوئی نہیں، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں میرے پاس الہام ہوتا ہے، میں رات کو سوتا ہوں، بس یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حالانکہ اس کچھ بھی نہیں۔ اور جن کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ دوسری حدیث آ جائے جس کو محدثین نے لکھا ہے، رسائل ابن عربی نے لکھا، حیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، درمزی شریف کے اندر لکھا ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو سبقت ملی ہے، جو آپ خلیفتم بلا فصل بنے ہیں، جو آپ خلیفتم بلا فصل بنے، پہلے خلیفہ بنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوا، فرماتے ہیں کہ زیادہ نمازوں اور زیادہ روزوں کی وجہ سے وہ تم لوگوں سے آگے نہیں نکلے۔ صحابہ کے متعلق کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ بکر بن عبداللہ کہتے نمازیں تم جیسی ہی پڑھتے تھے، اتنی تم بھی پڑھتے ہو، جتنے روزے وہ رکھتے تھے اتنے تم بھی رکھتے ہو، اس وجہ سے وہ آگے نہیں نکلے کہ وہ کثرت عبادت کرتے تھے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ آگے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس راز کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے جو ان کے سینے میں مصطفیٰ نے سجا دیے تھے۔ کہ آگے نکلنے کی یہ اصل وجہ تھی کہ ان کے سینے کے اندر وہ راز تھے، ان رازوں کو سجا دیا گیا جو ابو بکر کے سوا کسی کے پاس نہیں تھے، ان کی وجہ سے وہ آگے نکلے۔ اور تیسرے مقام پر حضرت ابی بن قاب حضور کے صحابی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ میں نے جو تمہید میں بات کی اس سے منسلک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ کے پاس اللہ کے علم میں سے ایسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، اسے میں نہیں جانتا۔ اللہ کے علم میں سے ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا، میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کے علم میں سے ایسا علم ہے جو اس نے مجھے سکھایا ہے مگر آپ نہیں جانتے۔ یہ ہے راز کہ آپ کے پاس بھی ہے ایسا علم، اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے مجھے جو علم ایک ایسا سکھایا ہے
وہ آپ نہیں جانتے. تو اس کو کہتے ہیں علم الاسرار. علم اور پھر یا سادہ لفظوں میں رازوں کا علم. رازوں کا علم. اور یہ اللہ کسی کو دیتا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں دیتا. ایسے ہی تھوڑا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہوتے اپنی قوم کو، اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہوتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو. یہ راز تھا نا کہ ایک بندہ گھر کے اندر کیا کھا کے آیا ہے. اللہ کا نبی بتا رہا ہے تو یہ کھا کے آیا ہے. تیرے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہوتے تھے. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بعض دفعہ کوئی کھڑا ہوتا کہتا یا اللہ کے نبی بتاؤ میرے باپ کا کیا نام ہے. یہ رازوں کا علم نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام بتاتے کہ تیرے باپ کا یہ نام ہے، تیری ماں کا یہ نام ہے. بھائی یہ کثرت سے احادیثیں موجود ہیں. اگر تم ساری چیزوں کا انکار کرو گے تو پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو صحابہ پوچھ رہے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے اس کے باپ کا نام کیا، حضور بتا دیتے. اور بعض حضور بتاتے کہ اس کا خاتمہ اس بات پہ ہوگا. ایک صحابی حالانکہ وہ جنگ لڑ رہا تھا بڑی جاں فشانی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسلام پر قائم نہیں رہ سکے گا، یہ جہنم میں جائے گا. بڑے تعجب ہوا صحابہ کو، یہ کیسے؟ پتا چلا جب جنگ کے اختتام کا وقت آیا، وہ زخموں سے چور تھا، برداشت نہیں کر سکا، اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنی گردن کاٹ لی، خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام تو پہلے بتا رہے تھے یہ راز نہیں تھا، یہ اس کی موت کا راز تھا. جنگ بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا جنگ سے پہلے یہ کافر یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا. یہ رازوں کا علم نہیں تھا، غیب کا علم تھا. تو اس لیے یہ اللہ اپنے بندوں میں سے بعض کو عطا کر دیتا ہے. اب تیسری روایت میں مسلم شریف کے اندر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی حضرت انس سے روایت کیا، اور انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سلام فرمایا. آقا علیہ السلام نے ہم سب کو سلام فرمایا، مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. میں اپنی ماں کے پاس دیر سے پہنچا کیونکہ آقا علیہ السلام نے مجھے بھیج دیا تھا. تو میں دیر سے جب اپنی ماں کے پاس پہنچا اور جب میں گھر گیا تو امی نے پوچھا کہاں رہے ہو، کدھر تھے اب تک. میں نے کہا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا. والدہ نے کہا ان کا کیا کام تھا، وہ کیسا کام تھا؟ میں نے کہا کہ وہ ایک راز ہے، میں بتا نہیں سکتا تمہیں، وہ آقا علیہ السلام کا ایک راز ہے. تو والدہ نے کہ رسول اللہ کا راز کسی کو مت بتانا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اے ثابت، اللہ کی قسم اگر میں نے کسی ایک کو بھی وہ راز بتانا ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا. وہ راز جو مصطفیٰ کا میرے پاس ہے، اگر میں کسی کو بتانا پسند کرتا کسی ایک بندے کو، وہ تم ہوتے، مگر میں تمہیں وہ بات رسول اللہ کے راز کی بات بتا نہیں سکتا. تو یہ آج کے موضوع میں جو بات ہے کہ رازوں کی ایک بھی بات ہے کہ اللہ جب تمہیں علم الاسرار دے دے پھر اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے. دوسرا، اگر تمہارے پاس کسی کا کوئی راز ہو، کیا ہو؟ راز ہو، اس کی حفاظت بھی تمہارے ذمے ہے. ڈنڈورا نہ پیٹتے پھریں. ایک بندہ آپ کو کچھ کہہ دے، کچھ عطا کر دے، اور وہ یہ بات کہہ دے کہ یہ کسی کو بتانی نہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اور پھر آپ بتاتے پھریں، وہ آپ تو اس اہل ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ علم دیا جاتا ہے. اسی لیے اور اسی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے لیے کہا کہ یہ ہر کسی کو نہیں دینا چاہیے، ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اولیاء کاملین کی جو مجلسیں کچھ خاص الخاص مجلسیں ہوتی اور ان میں صرف خاص لوگ ہی بیٹھا کرتے تھے، باقیوں کو اٹھا دیتے تھے. کیوں؟
وہاں وہ باتیں بیان ہوتی تھی جو عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا، ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں محبوبان خدا کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اس علم کے قطروں میں سے اللہ ہمیں بھی چند قطرے نصیب فرما دے۔